अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बलोचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की संगीन लहर की जद में है और इसी तनाजुर में आज कोयटा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी का हम इजलास हुआ है। इस इजलास में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला बलोचिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने शिरकत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का इयादा किया कि कौम को फैसला सुनाना चाहते हैं कि दहशतगर्दी के नासूर को कुचल देंगे। फितने में मशरक़ी हमसाये का भरपूर हाथ है। इजलास में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात और अमन अमान की सूरत हाल को लेकर आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। ये इजलास साबित करता है कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल गैर मामूली नौयत इख्तियार कर चुका है। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बलोचिस्तान में 3 मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों समेत 42 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्द मारे। उनका कहना था कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का ताक़ुब जारी रहेगा। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है। ताहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ अस्करी कार्रवाइयाँ इस चैलेंज से निमटने के लिए काफ़ी हैं? 4 दिन के अंदर 42 अफराद की शहादत मामूली वाक़या नहीं। गुज़िश्ता बरस भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के 200 से ज़्यादा वाक़यात हुए। इन हालात में यह मामला महज सिक्योरिटी इदारों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि कौमी सियासी क़यादत की मुश्तरका ज़िम्मेदारी बन जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस सूरत हाल पर फौरी तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और कौमी सलामती कमेटी इजलास बुलाए जाए, जिसमें हुकूमत, अस्करी क़यादत और अपोजिशन जमातें एक मेज़ पर बैठकर जामे हिकमत अमली तय करें। पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन भी होना चाहिए ताकि सिक्योरिटी इदारे मुंतखब नुमाइंदों को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करें और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पैदा किया जा सके। दहशतगर्दी के खिलाफ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मुअस्सर अस्करी कार्रवाइयों के साथ साथ सियासी अमल, मकामी सतह पर अवामी शमूलियत और पायदार हुक्मरानी को भी मजबूत बनाना होगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को मिलने वाली मुआवनत और सहूलत भी पार्लियामेंट के लिए गौर का अहम मौजू है कि इस मसले का देपा हल क्या हो सकता है। ये हकीकत फरामोश नहीं की जा सकती कि दहशतगर्दी में शहीद होने वाले इसी कौम के बेटे हैं, मगर अब हुकूमतों को सिर्फ ताज़ियती बयानात या शोहदा पर फ़ख्र के इजहार से आगे बढ़ना होगा। अब वक्त आ गया है कि पूरी रियासत, सियासी क़यादत और पार्लियामेंट ये जायज़ा ले कि कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ रह गई हैं, किन पॉलिसीज़ पर नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है और बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के इस चैलेंज का मुस्तकिल और कौमी सतह का हल कैसे तलाश किया। इसी सूरत हाल और इसी ज़ाविये पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रखेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, आमिर अहमद खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बलोचिस्तान फिर दहशतगर्दी, फिर एपेक्स कमेटी इजलास, दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के अज़्म का फिर से इयादा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मसले पर सियासी ओनरशिप क्यों नहीं ली जाती? ज़ैगम साहब, हमने दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद इजलास, मज़म्मतें, ताज़ियतें, शोहदा पर फ़ख्र और हम दहशतगर्दी से निपटेंगे, बहुत वक्त गुजर गया, दहाइयाँ हो गई। कभी हम मुल्क के एक हिस्से में इस मामले से जूझते हैं, कभी दूसरे में। ये जो अब इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं, ये गुज़िश्ता कुछ सालों से हमें मुस्तकिल दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की ओनरशिप कहाँ है, क्यों दिखाई नहीं देती, क्यों वो उस तरह से ग्राउंड पर दिखाई नहीं देते इस मसले के हल के लिए? देखिए, सियासी ओनरशिप के लिए सियासत का होना ज़रूरी है। बलूचिस्तान से सियासत गायब हो गई है और जब सियासत गायब हो जाए तो फिर बंदूक उसकी जगह लेने लग जाती है। एहलकार अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, शराहें बंद हो रही हैं, रेलवे पर हमले हो रहे हैं, सरकारी इमारतों उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है, रियासत की अलामतों को निशाना बनाया जा रहा है। अब एक तरफ ऑपरेशंस हो रहे हैं और बड़े कामयाब ऑपरेशंस हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में जो ऑपरेशंस हुए उसके वाज़े तौर पर आपको असरात नज़र आए। मिसाल के तौर पर जो पिछली सहमाई थी उसमें उससे पिछली सहमाई से आधे वाक़यात हो गए, आधे जानी नुकसानात हो गए। लेकिन असल मसला ये है कि जब ये बयानिया बना कि रियासत जीत रही है और दहशतगर्द हार रहा है, तो फिर दहशतगर्दों को कुछ करना था, कुछ दिखाना था। और हमें यह जहन में रखना होगा कि दहशतगर्दी एक आम जंग से बहुत मुख्तलिफ होती है। यहाँ टैंक से टैंक नहीं लड़ता, या रफाल से JF-17 ने नहीं लड़ना,
یہاں بارڈر پر کھڑے ہوئے فوجی نے سامنے کے دشمن کے فوجی سے نہیں لڑنا. یہ اصل جنگ تاثر کی جنگ ہوتی ہے, یہ خبر کی جنگ ہوتی ہے, یہ نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے. دہشت گرد جو کچھ کرتا ہے وہ نفسیاتی اثر کے لیے کرتا ہے, تاثر کے لیے کرتا ہے, پیغام دینے کے لیے کرتا ہے. تو وہ پیغام دے رہا ہے کہ بلوچستان میں نارملسی نہیں ہے. اس طرح کے واقعات بار بار کر کے وہ بتا رہا ہے کہ بلوچستان میں نارملسی نہیں ہے, بلوچستان گورنیبل نہیں ہے. بلوچستان کے عوام کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اس حکومت پر انحصار نہیں کر سکتے, تمہیں بچا نہیں سکتے. دنیا بھر میں وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہاں انویسٹ کرنے کے لیے نہ ہو, بلوچستان غیر محفوظ ہے. اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا ثبوت دے رہا ہے کہ دیکھو ان تمام آپریشنز کے باوجود ہم زندہ ہیں اور ہم آپریٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے دو طرح کے ہمیں کام کرنے ہیں. ایک تو وہ جو ہو رہا ہے اسے زیادہ مؤثر طور پہ کرنا ہے, پریسائز آپریشنز, جس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہے, جو لوگ متعلق نہیں ہیں اس انسرجنسی سے ان کا نقصان نہ ہو, لیکن جو ملوث ہیں وہ بچ نہ پائیں. اور جہاں جہاں اس کے تانے بانے ملتے ہیں ان کو نقصان پہنچانا ہے, دنیا میں ان کو ایکسپوز کرنا ہے. لیکن جو دوسری بات ہے جس کی طرف آپ لے کر جا رہی ہیں وہ زیادہ اہم بات ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ عوام کو اپنے ساتھ ملائیں, عوام کو, عام لوگوں کو, نوجوانوں کو ان کی طرف جانے سے روکیں, ان کا بیانیہ خریدنے سے روکیں, آپ اپنا بیانیہ دے سکیں, آپ ریاست کا اعتماد بحال کر سکیں, آپ سیاسی لیڈرشپ میں عوام کا اعتماد بحال کر سکیں, آپ ریاست اور عوام کے درمیان میں پھر سے ایک بانڈ, ایک تعلق لنک کر سکیں. وہ ہے اسٹریٹجی جس کو کرنے کی ضرورت ہے. درست. اور اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان کی سیاست کو کیسے بدلنا ہے. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو سیاستدان موجود ہیں, جو کسی نہ کسی طرح آ کے اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں, ان کے رویے کو کیسے بدلنا ہے. خالی ان کے رویے کو بدلنے کی بات نہیں ہے, یہ بلوچستان کی سیاست کو بدلنے کی بات ہے. ہو گیا. سیاست کو نمائندہ سیاست بنانے کی بات ہے, سیاست کو عوامی بنانے کی بات ہے, جس کے لیے آپ کو جو بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرنا چاہتا ہے, اپنے حقوق کی بات کرنا چاہتا ہے, اپنے وسائل کی بات کرنا چاہتا ہے, شناخت کی بات کرنا چاہتا ہے, یہ کوئی جرم نہیں ہے, کوئی غداری نہیں ہے, انہیں اجازت دے. اور آخری بات عائشہ, آخری ایک فکرہ, وہ یہ ہے کہ اس وقت چیلنج یہ نہیں ہے کہ جو پہاڑوں پر چلے گئے ہیں ان کو کیسے ختم کرنا ہے. انہوں نے تو مرنا ہی مرنا ہے, انہوں نے موت کا انتخاب کر لیا ہے. چیلنج یہ ہے کہ وہ نوجوان جو یونیورسٹی میں ہے, جو کالج میں ہے, جو گاؤں میں ہے, جو شہر ہے, اس کو پہاڑ پر جانے سے کیسے روکنا. اعتماد کی بحالی بہت ہی عام نقطہ ہے. عامر احمد خان صاحب, اب جیسے زیغم صاحب نے کہا کہ نمائندہ سیاست, عوامی سیاست صوبوں تک بھی جائیں, مگر ملک میں قومی اسمبلی ہے, سینٹ ہے, تمام بڑی سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں, ہر طرح کے ایشو پہ بات کرتی ہیں. جب میں بلوچستان کے معاملے کو لے کر جب بات کر رہی ہوں, حکومت بھی بار بار یہ کہہ جائے کہ دہشت گردی کے ناسور کو کچلنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں, وہ جو سیاسی عزم, وہ جو سیاسی ترجیح ہے, وہ کیوں نہیں دکھائی دیتی ہے؟ خود سے ایکٹیو ہوں, خود سے موجود ہوں مختلف جگہوں پر, خود جائیں, آگے بڑھیں. کہ جب ہم متوسط طبقے کی, مڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کرنا, انٹریکٹ کرنا, وہ تو پورے ملک کے سیاستدانوں کا کام ہے. رائٹ عائشہ, اور میں اس سے بہتر سمری نہیں دے سکتا جو کہ ابھی زیغم خان نے اس جملے میں دی ہے اپنے, کہ پرابلم اس لیے ہے, پرابلم کہ سیاست ملک سے ختم ہو گئی ہے. اب وہ کس طرح سے اور کہاں کہاں ہمیں نظر آتی ہے. دیکھیں, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں, بہت ویل انفارمڈ ڈسکشن ہوتی ہوگی وہاں پر, اور بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے باہر کچھ نہیں ہو رہا, کیونکہ جس سیاست کے ختم ہونے کا زیغم خان نے ذکر کیا ہے نا, اس کی غیر موجودگی کے اندر, ان اجلاس کے اندر جو مرضی بھی ہو جائے, اس کو آپ باہر جو ہے وہ کیسے پہنچائیں. اور باہر پہنچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے, ایک ہمیں مان کے چلنا ہوگا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ جس کا کوئی کوئک فکس نہیں, اور اگر اس کا کوئی فوری حل نہیں ہے تو سلو فکس یا ایک لمبے عرصے کے اوپر اگر ہم اس کا حل تلاش کرنے کے لیے, تو اس کے کیا عناصر ہیں جس کے اوپر ہمیں خصوصی توجہ دے گی. میری رائے کے اندر یہ جو سیاست کے خاتمے کا مسئلہ ہے, اس سے نمٹنے کے لیے آپ کو ایک بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو کہ آپ ابھی نہیں کر رہے. فار ایگزامپل, کہ فوج کا استعمال اس طرح کے عناصر کے خلاف وہ ہمارا ایکسٹریم رسپانس ہونا چاہیے, وہ ہماری روزمرہ کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے.
انفارچونیٹلی اگر آپ کو یاد ہو تو ہوا کیا تھا کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی اور آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے اپنے پہلے اعلانات میں سے ایک اعلان یہ کیا تھا کہ دہشت گردی کے معاملے سے نمٹنے کی تمام تر اختیارات کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہم فوج کے حوالے. اس جملے کے پیچھے ہوا کیا کہ ان کی اپنی حکومت نے بھی اور اس کے بعد آنے والی تمام حکومت نے اختیارات کی آڑ کے اندر ذمہ داری بھی ساری کی ساری فوج کے اوپر ڈال دی. تو وہ ادارہ جس کو صرف ایک ایکسٹریم کیس کے اندر ایز اے رسپانس فورس ہمیں یوز کرنا چاہیے اب وہ ایک ڈیفالٹ رسپانس فورس بن گیا ہے اور روزمرہ استعمال ہو رہا ہے. سو اگر ہم نے کوئک فکس ہمیں نہیں مل رہا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے سویلین اداروں کی ٹریننگ ان کی اکوپمنٹ ان کی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنا ہوگا اور ان کو پرائمری عامر صاحب آپ کیسے کہتے ہیں کوئک فکس نہیں مل رہا؟ بالکل ہی سیاست دانوں کو یہ کہہ دینا کہ سیاست نہیں ہو رہی. 1200 کے پارلیمنٹیرینز تو ہوں گے, صوبائی اسمبلیاں اکٹھی کر لیں, قومی اسمبلی اور سینٹ کو اکٹھا کر لیں, اپنی مرضی کے بل بھی آتے ہیں, اپنی خواہشات بھی پوری ہوتے ہیں, لگژری بھی ملتی ہے, اندر باہر بھی سب کچھ تو ہو رہا ہے ملک میں. باقی چیزیں تو اگر ترجیح بنائیں گے, اس عزم کا اعادہ کریں گے تو اس طرف بڑھ پائیں گے نا. یہ ترجیح, یہ عزم دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس جانب بڑھنا چاہتے ہیں. مطلب ہے مجھے تو نہیں دکھتا کہ ہمارے ملک کا مین سٹریم سیاستدان جتنا وقت اسلام آباد میں, لاہور میں گزارتا ہوگا, وہ اس طرف کا رخ کرتا ہوگا, جانا چاہتا ہوگا. جائیں گے, قدم بڑھائیں گے تو راستے کھلیں گے نا اس طرف کے. ایبسلیوٹلی جی, یہ تمام آپ نے جو مثالیں دی ہیں نا, یہ برے کاموں میں تو ہمیں بے شمار عزم نظر آتا ہے, چاہے وہ اپنے پرسنل پریویلیجز بڑھانے کا ہو, چاہے وہ اپنی حیثیت کو اسرٹ کرنے کے لیے ہو. اس میں تو ہمارے سیاستدانوں میں جتنا عزم ہے میرا خیال ہے دنیا کے کسی سیاستدانوں میں بھی, کسی سیاسی طبقے میں بھی اتنا عزم نہیں ہے. لیکن یہ جو کام ہے جہاں وہ ان چھوٹے علاقائی گروہوں کو ایک مین سٹریم کے اندر لائیں, ان کو اپنی بحث مباحثے کا حصہ بنائیں, ان کو اس جنگ کا حصہ بنائیں, اپنا حلیف بنائیں, نہ کہ یہ کہ ان کے نظریات سے اگر آپ کو اختلاف ہے, ان کی سوچ سے, ان کی باتوں سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ ان کو کسی نہ کسی بہانے سائڈ لائن کر دیں یا جیل میں کر دیں یا ان کو مین سٹریم میں آنے نہ دیں یا انہیں کہیں کہ نہیں جی یہ تو ملک مخالف بات کرتے ہیں. یہ مشکل کام ہے اور ایک لانگ ٹرم کام. ساری دنیا میں ایک کی پرابلم پالیٹکس کا یہ ہوتا ہے کہ سیاسی حکومتیں ایک محدود مدت کے لیے ہوتی ہیں, اس لیے ان کی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ وہ کوئی لمبے چوڑے ارادے یا پلاننگ نہ کریں. لیکن پاکستان کے اندر یہ صورتحال ایکسٹریم حد تک پہنچ چکی ہے. سو اب میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ سیاستدانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ نہیں, ہمارے پاس کوئی فکس ہے نہیں ہے, اور اگر ایک لانگ ٹرم فکس کے لیے کرنا ہے تو ہمیں ان سب کو مل جل کے وہ کام کرنا پڑے گا جو کہ ضروری نہیں ہے. اور وہ بالکل تبھی ممکن ہے جب وہ عزم ہوگا کہ یہ کرنا ہے, کیونکہ نظریات اور سوچ سے بھلے اختلاف رکھنے والے دنیا کے بے تحاشا معاشرے موجود ہیں, وہ ترقی بھی کرتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, 4 دن میں 42 شہادتیں ہیں. کیا معاملات, رسمی بیانات, ایپکس کمیٹی کے اجلاس, زبانی مذمتوں سے آگے بڑھیں گے؟ سیاسی اونرشپ لینے کا یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے اب کہ آگے بڑھیں اور معاملات کو سنبھالیں, یا اسی طریقے سے چیزیں ادھر ادھر کر کے پریس کانفرنسز کر کے معاملات کو ہم ہینڈل کر پائیں گے؟ تو کتنی دیر تک؟ اب تو خود بات کرتے ہوئے انسان اس موضوع پہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اس حد تک اس کے اوپر کہہ چکے, بول چکے, لکھ چکے, بحثیں کر چکے اتنے سالوں میں, اس کے باوجود وہیں پہ وہیں بیٹھے ہیں جہاں پر پہلے دن تھے. تو مکمل طور پہ یا ہماری بات میں اثر نہیں ہے یا کسی پہ اثر ہوتا نہیں. بہر صورت دیکھیے, پہلی بات ہے جو ماننی پڑے گی اور علل اعلان کہنا چاہیے کہ اب یہ بات بلوچستان والی جو ہے یہ تھانے دار سے اوپر کی ہو گئی ہے. اب یہ تھانے دار کے بس سے باہر ہو گئی ہے بات, تھانے دار کے بس کی بات نہیں, یہ ماننا پڑے گا. یہ کلیدی بات ہے جس کے بعد جب اگر ہم یہ مان لیں گے اس کے بعد پھر اگلے مرحلے شروع ہوتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انسرجنسی کو سمجھنا پڑے گا کہ انسرجنسی ہوتی کیا ہے, کیونکہ تھانے دار کا کام تو ٹیررسٹس کو پکڑنا وہ بھی نہیں تھا, لیکن بہرحال مجرموں کو پکڑنا تھا. یہ جب تھانے دار سے بہت اوپر بات چلی گئی تو اس کا مطلب ہے پھر یہ بات آ گئی انسرجنسی کے اندر. انسرجنسی دنیا میں فیل بھی ہوئی ہیں, کامیاب بھی ہوئی ہیں. جو کامیاب ہوئیں وہ کیوں ہوئیں, جو فیل ہوئیں وہ کیوں ہوئیں, اور جو فیل ہوئی ہیں ان کو حکومتوں نے اس وقت کی جو طاقتیں تھیں, ان کے جو لوگ تھے یا سویلائزیشن تھی, انہوں نے کیسے اس کو فیل کرایا ان انسرجنسیز کو. تو جب تک یہ مجھے نہیں معلوم کہ چیف منسٹر بلوچستان یا ان کی کابینہ یا ان کی ٹیم یا ان کی سیکیورٹی اپریٹس نے اس کے بارے میں کتنا پڑھا ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ سب چیزیں موجود ہیں, ان کو پڑھ کے ان سے سیکھیے کہ لوگوں نے کیسے ان چیزوں کو مینج کیا. میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا پڑوس کے ملک کی, کیونکہ وہاں پہ بھی ایک مثال موجود ہے. کچھ علاقے خراب ہیں, کچھ علاقے خاموش ہو گئے ہیں.
تو کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہمیں کچھ نہ کچھ ہر ایک سے سیکھنا پڑے گا کہ کیسے معاملات کیے جاتے ہیں. تیسری بات، یہ کانفرنسیں اور یہ اے پی سیز اور اعلانات بہت ہو چکے آغاز حقوق بلوچستان سے لے کے اب تک. اس لیے یہ عائشہ نہ کہیے کہ یہ واپس آ کے سب کو بٹھائیں اور پھر سے سوچیں. یہ سب سوچ چکے ہیں، یہ سب دیکھ چکے ہیں، ان کو پتا ہے کرنا کیا ہے. یہ کر کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ اس کا تعلق بلوچستان کے انوائرمنٹ سے ہے، یا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے دفتروں سے، اپنی جگہوں سے باہر نہیں نکلتے. یہ کوئی اور آ کے دیکھے گا، غالباً ہو بھی ایسا ہی رہا ہے. تو جو منسٹرز بنتے ہیں، جو کہ کیبنٹ ہوتی ہے، جو ممبران ہیں، وہ اس حد تک تو اپنے تمام فائدے لیتے ہیں، لیکن وہ جو کام کرنا ہے، جس کی وجہ سے جو بیگم صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پہاڑوں پہ چلے گئے ان کو واپس نہیں لانا، لیکن اور لوگوں کو وہاں جانے سے روکنا ہے. اگر یہ فرق بھی سمجھ جائیں وہ لوگ، تو ان کے لیے جو کٹ آؤٹ ٹاسک ہے وہ سب سے پہلے اور سب سے اہم موجود ہے. پھر جب کہا جاتا ہے ایپیکس کمیٹی ضرور ہونی چاہیے. صاحب قطع کلامی کی معذرت، کیا جو پولیٹیکل لاٹ موجود ہے، یہ جو ابھی آپ نے آخری نقطہ بولا کہ یہ سمجھ جائیں، کیا وہ یہ سمجھ رکھ رہے ہیں، ترجیح رکھ رہے ہیں، عزم رکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سمجھ رکھے رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی اس وقت ڈیمانڈ نہیں کر رہا. جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ اسی لیے تو ان سے متنفر ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. یعنی کیوں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کا نوجوان آپ سے ناراض ہے؟ کیوں ناراض ہے؟ میں ناراض لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں، جو ناراضگی جن کے دلوں میں زیادہ بنتی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے وہ تمام اکابرین، وہ جو بڑے بڑے زعما اس وقت ہیں، ان سب کو سمجھنا چاہیے کہ معاملہ اس جگہ تک پہنچ چکا ہے کہ ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ اب ٹیررزم نہیں ہے، یہ پکی انسرجنسی ہے. اور اگر ہم نے اس کو اکٹھا رکھنا ہے تو یہ جو بلوچستان کے جو لوگ ہیں، جو بلوچ ہیں، ان کو یہ یقین دلانا ہے، یہ باور کرانا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم سنسیئر ہیں اور ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. سب فائنل پوائنٹ، جو ہماری یہ میٹنگز ہوتی ہیں ایپیکس کمیٹیز کے اندر، پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں، بدقسمتی سے ہر دفعہ جا کے وہی اعلانات دوبارہ دہرا دیتے ہیں. صرف اعلانات ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں. امپلیمنٹیبل اسٹریٹجیز ایک بھی میرے خیال میں وہاں پیش نہیں کی جاتی. شاید ایک آدھ کی جاتی ہو، لیکن اس کے بعد پھر ذمہ داریاں ایلوکیٹ کرنا کہ یہ اسٹریٹجی ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، میں 2 مہینے بعد آؤں گا، 6 ہفتے بعد آؤں گا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری میں کیا کیا کیا، کس کس سے ملے، کس طرح معاملات طے کیے. اب یہ جو باتوں اور نیریٹیوز اور بیانیوں کی کہانیاں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم سنتے ہیں اور ٹی وی پہ انٹرویوز میں آتی ہیں، اس کا وقت نہیں ہے. اب فیلڈ میں جا کے کام کرنے کا ہے، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے بلوچستان کو بچانے کا وقت. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب، کیا صرف کائنیٹک آپریشنز کافی ہیں یا اب سیاسی انگیجمنٹ ناگزیر ہو چکی ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ جس طریقے سے یہ وارداتیں کی ہیں دہشت گردوں نے، اور یہاں علیحدگی پسند جو بھی کہیں مختلف گروپس کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، کیونکہ یہ مستقل ایک ایسا مسئلہ ہے اور ایک معاملہ ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پروگریس نہیں ہو رہی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے کی جو کارروائی ہے اس کا محور کائنیٹک آپریشنز رہا ہے، سیاسی مسئلے کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اور یہی آپ ابھی پہلے جو ہمارے ساتھی بات کر رہے تھے کہ سیاستدانوں کا جو رول ہونا چاہیے اور سیاسی مسئلوں کو سیاسی حل کے ذریعے ہی جو ہے وہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں. مگر ہماری جو بلوچستان کے حوالے سے ہماری تاریخ انفارچونیٹلی بہت ہی افسوسناک ہے کہ 2 بار کوششیں کی گئیں. ایک بار جب نواب اکبر بگٹی کا قتل ہوا، اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، وہاں پر جا کر بات چیت ہوئی بلکہ بگٹی صاحب سے بھی پہلے جو ہے مذاکرات کی بات ہوئی تھی، بعد میں پھر ان کے خلاف کارروائی اور ایکشن کیا گیا. اور پھر جب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بنے تھے پہلی بار، اس کے بعد ایک بلوچستان پیکج کا اعلان بھی کیا گیا اور ایک سیاسی جو پورا لاہے عمل اس کو بھی مرتب کیا گیا، لیکن کہیں وہ گم ہو گیا. سارے جو پاکستان میں اس طرح کے لاہے عمل بنتے ہیں اکثر وہ یا تو فائلوں میں دب جاتے ہیں، مسلطوں کی ناظر ہو جاتے ہیں. اور یہاں ابھی یہی ہوا ہے کہ کوئی سیاسی اپروچ یا حکمت عملی نہیں ہے. اور بدقسمتی سے یہ معاملہ 3 سطحوں کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے عائشہ. پہلا تو بلوچستان کے جو لوکل عوامل ہیں، کنڈیشنز ہیں، جس میں کہ ایک کہنے کو صوبائی حکومت تو ہے، لیکن کیا صوبائی حکومت کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے؟ کیا اس کی فنکشننگ قابل رشک ہے؟ کیا کرپشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اس پہ کوئی کنٹرول کیا گیا ہے؟ کیا لوگوں کو جو ہے انوالو کیا گیا ہے گورننس کے معاملے میں؟ ایسا نہیں دکھتا. دوسرا اس کا نیشنل لیول ہے
کیونکہ بلوچستان کی اہمیت ہماری قومی سلامتی کے لیے، فیڈریشن کے لیے بھی ہے، اور وہاں پر یقیناً سیکیورٹی فورسز اور ہر طرح کی وہاں پہ ایجنسی بھی آپریٹ کر رہی ہے، رینجرز بھی وہاں پر ہیں، فیڈرل فورسز بھی ہیں جو کہ پیراملٹری ٹروپس ہیں جو کہ بارڈرز کو بھی گارڈ کرتے ہیں اور معاملات بھی کرتے ہیں، سی پیک بھی وہاں پہ ہو رہی ہے، فورن انویسٹمنٹ بھی ہے، بڑے پروجیکٹس بھی لگے ہوئے ہیں، اس سے مرکز کا بھی وہاں پہ فوکس ہے۔ تو مرکز کے لیے وہاں پر ایک سیاسی طریقہ ڈھونڈنا اب اور بھی اہم ہو چکا ہے۔ مگر جو تیسرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے وہ جیو پولیٹکس ہے۔ وہ یہ کہ بلوچستان صرف ایک مقامی صوبائی یا قومی ایشو نہیں، بلکہ وہ ایک ریجنل جیو پولیٹیکل اور انٹرنیشنل ایشو بھی ہے، جہاں پہ پاکستان کی ہاسٹائل طاقتیں جو ہیں اس کو ایک بیٹل گراؤنڈ بنائے ہوئے ہیں، جن میں سر فہرست افغانستان ہے، کیونکہ افغانستان سے ہی یہ جو علیحدگی پسند گروپس ہیں، جو اطلاعات آئی ہیں انڈیپینڈنٹ بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ وہاں پر ان کو ہتھیار دیے جاتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، پیسے آتے ہیں، اور پھر انڈیا کا کل ذکر بھی کیا ڈی جی ISPR نے، اور بالکل انڈیا کی یہ خواہش ہوگی، جی آج وزیر اعظم نے بھی کیا، ان کی یہ خواہش ہوگی بالکل۔ تو اب دیکھیے نا، یہ 3 سطحوں کے اوپر یہ معاملہ بہت پیچیدہ اور مشکل ہے، لیکن کیا یہ حل نہیں ہو سکتا؟ بالکل حل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک جسے کہنا چاہیے قومی کنسنسس، آپ نے پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کی بات کی ہے، وہ ایک اچھا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن ایک ملٹی پارٹی جو ہے فورم بنا کر اس مسئلے کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں تقریریں بہت ہوتی ہیں، بیکار کی سب شعبدہ بازی ہوتی ہے، مگر یہ بہتر یہ فوکسڈ ہو کر ہے ایک کہ ان ڈیپتھ قومی کنسنسس کے ساتھ امپلیمنٹیبل اسٹریٹجی ضروری ہے۔ مگر اوپر گفتگو میں رضا رومی صاحب کہہ رہے تھے کہ لاہے عمل بنا دیے جاتے ہیں، فائلوں میں دب جاتے ہیں۔ ہم بریک کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور لاہے عمل کے اوپر کہ ایک نیشنل پاپولیشن کاؤنسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ فائلوں میں دب جائے گا یا بڑھتی آبادی کے چیلنج کو سمیٹ سکے گا، نمٹ سکے گا؟ اس بریک کے بعد گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں تیزی سے بڑھتی آبادی ایک بار پھر پالیسی سازی کے مرکز میں آ گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے 16 رکنی نیشنل پاپولیشن کاؤنسل قائم کر دی ہے۔ کاؤنسل کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے، جبکہ اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، تمام وزرائے اعلیٰ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی قیادت کے ساتھ ساتھ صحت، تعلیم، قانون اور مذہبی امور کے وفاقی وزراء بھی شامل ہوں گے۔ کاؤنسل کے مقاصد میں آبادی میں تیزی سے اضافے کو کنٹرول کرنا، وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا، قومی سطح پر پالیسی سازی اور عوامی حمایت حاصل کرنا شامل ہے۔ آبادی کے اعتبار سے پاکستان اس وقت دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آبادی سالانہ 2.5% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے اور معیشت کی نمو بھی قریباً اتنی ہی ہے۔ سالانہ قریباً 60 لاکھ، کم از کم 60 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو بہت سے ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو نہ صرف بنیادی سہولتوں کی فراہمی مزید مشکل ہو جائے گی، بلکہ معیشت، تعلیم، صحت اور روزگار کے شعبے بھی شدید دباؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ پاپولیشن کنٹرول کے لیے ماضی میں بھی کئی پالیسیز اور پروگرامز متعارف کروائے گئے، مگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ ماہرین کے مطابق آبادی میں استحکام صرف حکومتی اعلانات یا کاؤنسل سے ممکن ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے عوامی آگاہی، خواتین کی تعلیم اور خود مختاری، بنیادی صحت سہولیات تک رسائی اور فیملی پلاننگ کے مؤثر نظام کی اشد ضرورت ہے۔ ایسے میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایک نئی کاؤنسل واقعی اس دیرینہ مسئلے کا کوئی حل دے سکتی ہے، یا یہ بھی ماضی کی طرح صرف ایک پالیسی فورم ثابت ہوگی؟ کیا فیملی پلاننگ، بنیادی صحت سہولیات اور خواتین کی تعلیم و خود مختاری پر وہ توجہ دی جا رہی ہے جو اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے؟ کیا عوامی شعور، سماجی رویوں اور مذہبی حساسیت کو سمجھے بغیر کوئی بھی پالیسی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اتنی بڑی اور طاقتور واقعی نتیجہ دے پائے گی، یا یہ معاملہ ایک بار پھر اجلاسوں، بیانات، سیاسی نعروں اور کاغذی منصوبوں تک ہی محدود رہ جائے گا؟ اسی سوال کے جواب کو جانیں گے اس سوال میں۔ بڑھتی آبادی روکنے کے لیے نیشنل پاپولیشن کاؤنسل کا قیام، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سمیت اعلیٰ قیادت شامل۔ آبادی کنٹرول کرنے میں تمام حکومتیں ناکام رہیں، کیا یہ کاؤنسل نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ شہزاد چودھری صاحب، ایک تو ہمارے مسائل اتنے بڑے بڑے ہیں اور ہر مسئلہ تقریروں، کتابوں، فائلوں اور بیانیوں میں رہ جاتا ہے۔ اب کی بار ایک 16 رکنی کاؤنسل بنائی ہے، سبھی سیاسی لوگ اس کے اندر ہیں، کوئی ٹیکنیکل، کوئی ڈاکٹرز، کوئی اور معاشرے کے سمت کو سمجھنے والے لوگ تو نہیں ہیں۔ امید کیا ہے آپ کی اس کاؤنسل سے؟ اچھا، دو سوال ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو پہلی ہمارے اسٹرکچرز تھے، جو پہلی اس قسم کی
काउंसिलें थी वो क्यों फेल हो गई हैं, उन्होंने काम क्यों नहीं किया, क्या इसके ऊपर पहले कोई बैठ के किसी ने काम किया है कि जो अभी तक हमारे इंतजाम थे वो फेल क्यों हो गए और उसकी वजूहात क्या थी। अगर हम वो वजूहात डिटर्मिन कर पाए तो शायद हमें इसका किसी भी कमेटी के तहत या आइंदा का जो लाया अमल है वो तय करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। दूसरा सवाल मेरा ये है, ये जो बाकी वजीर आजम हैं या जो बाकी वज़रा हैं या जो बाकी जिम्मेदारान हैं, इनकी मौजूदगी में ये खुद से क्यों नहीं काम कर पाएंगे। बाकी मामला सारे फिर आ जाते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के, उसकी बहुत सारी चीजें आपने वाजे कर दी। एक फाइनल चीज उसके बारे में जो कहना चाहता हूं कि अगर ये लोकल बॉडीज किसी जमाने में जिस तरीके से हुआ करती थी, जिला काउंसिल, तहसील काउंसिल, फिर मोहल्ले के लेवल के ऊपर मोहल्ला कमेटियां वगैरह वगैरह, अगर ये सब चीजें अपनी जगह पे मौजूद होती हैं तो मोहल्ला कमेटियों के लेवल के ऊपर ये जो इस किस्म का जो इंफॉर्मेशन है, ये जो पैगाम है, जो गुफ्तगू है, ये हम आसानी के साथ और इफेक्टिवली वहां पे कर सकते थे। हमें पहुंचाने की जरूरत नहीं थी, हमें ये एड कैंपेन्स रन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो कोई देखे कोई ना देखे। लेकिन जब वो लोग बैठ के वहां पे एक जिम्मेदारी के साथ बात करेंगे, इमाम को साथ बिठाएंगे, खुद बात करेंगे, वहां पे जिम्मेदारान बात करेंगे, तो मोहल्ले वाले खुद गुफ्तगू करके इसके लिए किसी ना किसी तरीके से, बाकी फिर जो 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 हुकूमत होती है उसने रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी होती हैं और वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का इंतजाम होना चाहिए ये। लेकिन मेरे ख्याल में पहला ये डिटरमिन कर लें कि पहले लोग क्यों काम नहीं कर सके, अभी तक फेल क्यों हुए। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, वजीर आजम कहते हैं तेजी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव है और तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है, और माजी के सभी वज़ीर आजम ये कहते रहे, और हमारे जो मौजूदा वजीर आजम है उनकी तो 3 दहाइयों से जायद की सियासत है। अब ये फरमाइए कि आबादी कंट्रोल करने की बातें सिर्फ एक सियासी नारा ही है? मेरे ख्याल से सियासी नारा तो यकीनन है, लेकिन यूं भी लग रहा है कि एक तवज्जो जो है बिल आखिर पाकिस्तान की हुकूमत की और रियासती इदारों की इस अहम मसले की तरफ कुछ कुछ मबसूल होती दिखाई देती है। और उसकी वजह ये है कि हम काफी अरसे से सुन रहे हैं कि 28वीं तरमीम में जो आबादी को कंट्रोल करने का जो शोबा है या मिनिस्ट्री है उसको वापस फेडरल लेवल पर ले आया जाए, क्योंकि जब से इसको सूबों के पास भेजा गया है तो वहां पे कोई खातिर ख्वाह प्रोग्रेस नहीं हुई। अब अल्लाह जाने कि क्या मरकज में आने से कोई अच्छी प्रोग्रेस होगी कि नहीं, ये आई डोंट से। ये सिर्फ प्रायोरिटीज की बात होती है और मसाइल की बात होती है। देखिए, पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा एक मसला है और ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, और अगर इसका इदराक हो चुका है क़यादत को तो ये तो खुशाइन बात है। और ये काउंसिल बनना, अब इसमें कौन लोग हैं और पहले भी काउंसिल बनी है, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये पहले वाला मामला होगा या शायद इस बार कुछ एक नया जो हम देखेंगे, अज़्म देखेंगे, नई प्लानिंग देखेंगे। क्योंकि हमने पहले देखा है आयशा कि सूबाई जो महकमे हैं वो उनकी नाकामी इसलिए हुई कि उनके पास वसाइल नहीं थे। और दूसरी चीज जो मजहबी यहाँ पर एक रुझानात है, कदामत परस्ती है, तंग नजरी है इस इशू के ऊपर, उसको भी टैकल करने के लिए अगेन एक कौमी पॉलिसी चाहिए। और उसमें जो दीगर मुसलमान ममालिक हैं, ईरान हो, बांग्लादेश हो, मिस्र हो, इंडोनेशिया, उन्होंने इसको टैकल किया है और इस मसले के ऊपर हल किया है। अच्छा, और फाइनली इसमें जो मैं पॉइंट आपसे ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, दुनिया भर में अब ये बात वाज़े हो चुकी है कि ख़वातीन की तालीम, लड़कियों की तालीम ख़ुसूसन सेकेंडरी लेवल के ऊपर सबसे बड़ा फैक्टर बनती है आबादी के कंट्रोल के ऊपर। जब लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ ये पॉपुलेशन प्लानिंग की काउंसिल बन के कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करके काम नहीं बनेगा, बल्कि आपको जो बुनियादी मसला है तालीम का और की जरूरत है। बात वहीं आगे कि माजी की नाकामी की वजूहात भी साथ रखनी जरूरी होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% है, माशी तरक्की भी उतनी है और वसाइल हमारे पास कम है। क्या हम वाकई समझ गए हैं कि एक टिकिंग बॉम्ब है और हमें इसमें से निकलना है, तरीका कार ढूंढने हैं, या हम एक सर्वाइवल स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ जिंदा रहना ही हमारी पॉलिसी थी, है और यही बनेगी? एक बंदा एक हकीम के पास गया पेट के दर्द की शिकायत लेकर, तो हकीम ने उसे ऐनक लगवाने भेज दिया ताकि उसे अच्छी तरह नज़र आए कि वो खाता क्या है। ये जो कौंसिल बनी है इसमें 2 बंदे ऐसे बैठे हैं, वज़ीर तालीम और वज़ीर सेहत, और साथ उनके वज़राए आला।
ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ 5-6 گنا بجٹ کے اضافے کے بعد تعلیم میں کوئی فرق کیوں نہیں پڑا، خواندگی کیوں نہیں بڑھی، صحت بہتر کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ فیملی پلاننگ کا جواب ان 2 باتوں میں ہے۔ ہمارے سامنے مثال ہے بنگلہ دیش کی، ایران کی، انڈونیشیا کی۔ بنگلہ دیش تو بالکل ہم جیسا ہے، ہم سے الگ ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پرائمری تعلیم پر، پرائمری صحت پر سب سے پہلے فوکس کیا، اور فیملی پلاننگ کو پرائمری صحت کا، بیسک ہیلتھ کا حصہ بنایا۔ یہاں آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس، 70% آبادی کے پاس سرکار کی پرائمری ہیلتھ اویلیبل ہی نہیں ہے۔ آپ کیسے پہنچیں گے وہاں تک؟ یہ خالی نعرے لگانے سے تو نہیں ہوگا نا۔ دوسری بات، اگر تعلیم نہیں ہوگی، خاص طور پر بچیوں کی تعلیم نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ایک فیملی پلاننگ کے پروگرام کو کامیاب بنائیں گے؟ یہ 2 چیزیں ہیں جو سب سے پہلے بدل دیتی ہیں اس پوری ایکویشن کو، اور ہمارے ارد گرد ان 2 چیزوں کو بدل کر ساری دنیا نے پاپولیشن کی گیم بدل دی ہے۔ صرف ہم ہیں جو الٹے رخ جا رہے ہیں۔ ٹھیک، آپ دیکھ لیجئے آس پاس، ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں یا ویسٹ ایشیا کو دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، سب میں آبادی کنٹرول ہو رہی ہے، بلکہ کم ہو رہی ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ 3 کروڑ سے 25 کروڑ پہ پہنچ گئے ہیں، پانی کا بحران پیدا ہو چکے، پہلی واٹر سکیرس ہو چکے، بالکل درست، اور آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ آگے بحران در بحران دکھائی دیتے ہیں۔ عامر صاحب، آبادی کنٹرول کرنے کے بنیادی فیکٹرز جو ہم نے گفتگو بھی کی، عوامی آگاہی، خواتین کی تعلیم و خود مختاری، بنیادی صحت سہولیات یا فیملی پلاننگ کا مؤثر نظام، کیا ہم ان سب پر کام کر پائیں گے، کر رہے ہیں؟ اچھا، اگر تو کر سکتے تو ابھی تک کر چکے ہوتے ہیں نا۔ یہ کوئی مسئلہ آج تو نہیں اب پیدا سے کر ہوا، پائیں گے؟ یہ تو کئی سال اب سے آگے کر پانے کا۔ دیکھیں، جس طرح سے زیم خان نے سیاست کے خاتمے کا ذکر کر کے میری نظر میں دہشت گردی کے مسئلے کی نبض پر ہاتھ رکھ لیا تھا نا، اسی طرح سے رضا نومی نے عورتوں کی تعلیم کا ذکر کر کے پھر ایک دفعہ پھر انہوں نے اس مسئلے کی نبض پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ اچھا، یہ میں کیونکہ میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے، تو یہ جو سنگل نیشنل کریکولم میں معاشرتی علوم کی 4تھی اور 5ویں جماعت کی کتابیں تھیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب اس کے اندر پاپولیشن اور پاپولیشن گروتھ کے نقصانات کے اوپر خصوصی چیپٹرز رکھے گئے۔ اور مجھے یاد آیا کہ 1970 کے اندر جب میں اسکول جایا کرتا تھا، تو اس وقت کا جو سلیبس ہوتا تھا اس کے اندر بھی یہ چیزیں شامل تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1970 کے اندر ایک بڑی افیکٹو پاپولیشن کنٹرول کی کیمپین چلی تھی، جس کا بنیادی آغاز جو ہے وہ تعلیم کے سیکٹر سے ہوا ہے۔ تو اس کا بھی آپ کے پاس جو ہے وہ سارا جو ویر ودول ہوتا ہے نا، وہ آپ کے پاس ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، اور عورتوں کی تعلیم ول ریمین دا کی۔ آپ باقی ساری چیزیں ایک طرف بھی کر دیں، صرف خواتین کی تعلیم پر توجہ دے دیں، آدھے سے زیادہ مسئلہ یہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کہنے کی کوئی ضرورت۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اسی پوائنٹ پر آپ سے پروگرام سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔